अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पर मैं बसद एहतराम बहुत ही एहतियात से, बहुत ही मुद्दबाना तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली, मोस्ट हम्बली ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ़ क्या एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेड आर्मी चीफ़ थे या वो एक क्लैंडस्टाइन वीडियो मेकर थे। इस हवाले से बड़ी बहस हो रही है और अब तो इस बहस का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की अंग्रेज़ी के बड़े मुस्तनद अखबार ने हिम्मत और जसारत करके एक इदारिया भी लिख दिया है जो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा। उन्होंने भी ये चुभता हुआ सवाल बहुत ही पोलाइट किस्म की अंग्रेज़ी में, अच्छी अंग्रेज़ी में उन्होंने ये उठा दिया है। जो सवाल मैं उठाना भी चाहता हूँ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और बिल्डअप भी मैं उस पर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिलचस्प और मुश्किल सवाल पे बसद एहतराम चलें, थोड़ा सा हम देख लें कि इस वक्त क्या हो रहा है। एन इस वक्त पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पंजाब के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तकरीबन शुरू हो चुकी, कम अज़ कम पता यही चल रहा है टेलीविज़न से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 नॉमिनेटेड ऑफिशल्स, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एक स्पेशल सेक्रेटरी, एक और उनके साथ ऑफिशियल हैं, उनकी मुलाकात जो है वो पंजाब के गवर्नर जनाब बलीगुर रहमान साहब के साथ शुरू हो चुकी। और इस मुलाकात में, इस इंतहाई अहम और हसास नोयत की मुलाकात में, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने अपनी असिस्टेंस करने के लिए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के आईजीपी जनाब डॉक्टर उस्मान साहब को तमाम तर रिकॉर्ड के साथ उन्होंने तलब कर लिया। रिकॉर्ड क्या होगा ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ये दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और सीनियर सिविल सर्वेंट वही हैं, बहादुर और दलेर सिविल सर्वेंट, जिन्होंने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात में उन्होंने उन्हें बताया, ख़ास करके आईजीपी साहब के हवाले से, और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब लुकमे दे रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए, कि पंजाब के हालात बहुत ख़राब है। कम से कम 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें लाहौर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, मियाँ वाली है, पता नहीं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस जो है निब्र आज़मा है और बहुत बड़ी जंग जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कर रही है। और ये जंग इतनी इंटेंस हो चुकी है कि इसको कम से कम 4-5 माह लगेंगे पंजाब की बहादुर पुलिस को इस दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए। और इतनी देर में तो फिर उनका ख्याल था कि चूँकि इतनी बड़ी जंग हो रही है इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ताहम उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इतनी बड़ी जंग हो रही है तो जो ये बाई इलेक्शंस होने हैं मार्च के अंदर, पहले 33 हल्कों के, उसके बाद 35 हल्कों के, ये कैसे होंगे और पंजाब पुलिस जो है ये कैसे ये करवाएगी। तो बहरहाल ये वो पहले कह चुके हैं और इन्हीं दोनों को अपनी मदद के लिए, आनत के लिए गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने बुलाया। अब एक आम कयास ये है कि ये मीटिंग, मैं बताना ही भूल गया आपको कि असल में ये जो मीटिंग है ये इसलिए की जा रही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था जो 10 तारीख को आया था इलेक्शन कमीशन में, जिसको हुक्म दिया गया था जस्टिस जवाद हसन साहब का जो फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने बहुत गौर व फिक्र के बाद तकरीबन 2 हफ्ते की प्रोसीडिंग्स के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने की तारीख देनी चाहिए। और ये भी मैं आपको याद करवा दूँ कि जब जस्टिस जवाद हसन साहब का ये सब उनके सामने प्रोसीडिंग ख़त्म हुई तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पज़ल जो क्वेश्चन का है वो ये है कि वो किसको कहेंगे इंतखाबात की तारीख देने के लिए। क्या वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को कहेंगे, जो कहते हैं कि चूँकि मैंने असम्बली तहलील की ही नहीं है इसलिए आईनी पाकिस्तान की रूह से मैं तारीख देने के लिए वाजिब नहीं हूँ, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। या उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कहेंगे जो पहले ही ख़त लिख चुका है गवर्नर पंजाब को कि 9 और 14 या 15 तारीख के दरमियान में आप इंतखाब की तारीख दे दें, और वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, गवर्नर की ज़िम्मेदारी है। या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइनी ज़िम्मेदारियों के तहत एक ख़त भी लिखा, और जहाँ तहरीक इंसाफ के वकील जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे थे कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये जस्टिस जवाद हसन साहब के पास, लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल मेंबर बेंच को हेड कर रहे थे, उनके सामने थी, जब बहुत ही सोच बचार करके 10 फरवरी को उन्होंने अपना 16 या 17 पेज का डिसीजन लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी चाहिए। ताकि ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना रिलैक्स रहा इतने अहम इशू के ऊपर, हालांकि वक्त बहुत ही तेज़ी से एक एक सेकंड करके गुजर रहा है, घंटा घंटा करके गुजर रहा है, कि इलेक्शन कमीशन ने ना तो फ्राइडे की रात को इसके ऊपर कुछ किया, ना सैटरडे को किया, ना संडे को किया। बहुत ही आराम से उठ के नाश्ता वाश्ता करने के बाद
بالکل لنچ ٹائم کے اوپر جا کے الیکشن کمیشن نے منڈے کے دن جا کے جو ہے 13 تاریخ کو اس کے اوپر انہوں نے اپنی میٹنگ کی. اس کے بعد انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. اس لیے ایک ٹیم بنائی گئی جو گورنر پنجاب جناب علی گڑھ رحمان صاحب سے اس وقت ملاقات کر رہی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ جو میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں. اب میں تو کئی لوگ کہتے ہیں میں سینیکل انالیسس کر رہا ہوں, پیسیمسٹک میں باتیں پھیلا رہا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے کمپلین کی تھی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ میں سے کسی شخص نے, کسی صاحب نے کی تھی, میرے خیال عدنان صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے اس کی ایکسپلینیشن کی دی تھی کہ میں ایک ریئلسٹک انالیسس کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں جو ہے خیالی گھوڑے دوڑا رہا تھا. تو میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا تھا کہ نظام جو ہے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومتیں اور رجیم ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ویزیبل اور انویزیبل, ان کا الیکشن کرانے کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا بیکاز الیکشن کو سوٹ ہی نہیں کرتے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صوبائی انتخابات کروانا تو دور کی بات ہے, یہ نیشنل انتخابات بھی اکتوبر میں نہیں کرانا چاہتے, اور ابھی یہ کہہ نہیں رہے. اس وقت یہ کہہ نہیں رہے تھے, اس وقت یہ کہتے تھے کہ ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے. اب صورتحال ہو چکی ہے کہ گزشتہ تقریباً 18 گھنٹے سے اور 12 گھنٹے میں یہ چیز بہت انٹینس ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر تقریباً یہ بحث ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے مختلف سورسز, جن کا نام تو خیر نہیں لیا جا رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سال انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہے. یعنی صوبائی انتخابات تو دور کی بات ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپریل کے, لیکن وہ اکتوبر 2023 کے اندر بھی عام انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہے. اور یہ انتخابات شاید 2024 میں ہوں یا پھر 2024 میں بھی نہ ہوں اور 2025 میں ہوں, اور پاکستان کے مالی جو مشکلات اور جو کرائسس ہے فائنینشیل, اس پہ قابو پانے کے بعد یہ ہوں. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے درمیان میں ایک انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, کوئی ٹیکنوکریٹک قسم کا, اسی حکومت کو کسی طرح سے طوالت دی جائے گی یا ایک مارشل لا لگ جائے گا. کیا ہوگا اس کے بارے میں اس سٹیج کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. اب ضروری نہیں کہ یہ اس طرح سے ہو سکے, بیکاز جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ انسان پلان تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن کچھ مشیت عزدی بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں اور طرح سے بھی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی پلاننگ سے باہر ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے, خواہش کا تعلق ہے, وہ یہی ہے. تو یہ وہ سارا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کے درمیان میں گورنر پنجاب صاحب کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے, جس کے بارے میں اب کھلم کھلا اخبارات کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے, انگریزی اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن چینلز کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب جو میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور ساتھ اس میں چیف سیکرٹری, اور انہوں نے بلایا ان کو آئی جی پی صاحب کو, یہاں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یا اس پہ عمل کرنے کے بارے میں کوئی غور و خوض نہیں ہونے لگا. یہاں بنیادی طور پہ ایکسکیوزز ڈھونڈے جائیں گے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ کو یاد دلاؤں گا, جس نے پہلے کسی نے مس کر دی ہو چیز, کہ نہ صرف یہ ہے کہ جب آئی جی پی صاحب یہاں پہ آئے, ملے تھے چیف الیکشن کمشنر کو, تو انہوں نے کہا کہ بڑی دہشت گردی ہے, بڑے خطرے ہیں, لڑکے بڑے ڈرے ہوئے ہیں, لڑکیاں بڑی بدتمیز ہیں, لڑکیاں چھیڑ رہی ہیں لڑکوں کو, لڑکے چھپے ہوئے ہیں, اور بڑے مسئلے ہیں, مچھر ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, بڑی چیزیں ہیں, سیلاب کا بھی خطرہ ہے, ارتھکوئک کا بھی خطرہ ہے, سینٹرل ایشیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہندوستان میں نسلی فسادات ہو رہے. تو یہ تمام انہوں نے اس وقت چیزیں بتائی تھیں, تو انہوں نے اپنا ایک کانٹیکسٹ شکل کیا تھا. لیکن بات اتنی نہیں ہے. دوسری طرف سے وزارت داخلہ نے یہ بھی کنوے کیا کہ جی ایچ کیو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ہم لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں اپریل میں انتخابات کو. حکومت یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کتنے ارب روپے چاہیے, اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے بھی یہ کنوے کیا ہے کہ چونکہ اتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, 13 لاکھ سے زیادہ, تو اس لیے ان کے پاس کوئی جوڈیشل میجسٹریٹ وغیرہ دینے کے لیے اس پروسیس کو اپریل میں گنجائش نہیں. تاہم اس کے باوجود دو چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہ کہ مارچ کے اندر جو 33 حلقے اور پھر 35 حلقوں کے الیکشن ہونے ہیں, غالباً ایک ہونے ہیں 15 یا 16 مارچ کو, دوسرے ہونے 19 مارچ کو, وہ اسکیجول اسی طرح سے ہے. اس کے لیے لا اینڈ آرڈر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ رہی ہیں, اس کے لیے پولیس بھی ہے, اس کے لیے سرمایہ بھی ہے. وہاں مچھر مکھی, لڑکے لڑکی, سینٹرل ایشیا, ہندوستان کے کوئی مسائل ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ الیکشن بہرحال ہوں گے. اس کے ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جہاں یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب کے اندر, محسن نقوی صاحب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, یہ الیکشن تو نہیں کروانا چاہتا, لیکن اس کے باوجود اس نے بہت ہی وسیع پیمانے کے اوپر تبادلے کر دیے ہیں سیکرٹریز کے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسرز کے, پولیس آفیسرز کے. وہ پھر کیوں کیے ہوئے یہ اس کی بھی کوئی سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی. سو اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف تھوڑی سی اگر آپ شمال کی طرف نارتھ کی طرف چلے جائیں تو جنوب کی طرف چلے جائیں, جنوب ہی ہوتا ہے شاید, نارتھ نہیں شمال ہوتا ہے میرا خیال. تو شمال کی طرف چلے جائیں تو پشاور کے اندر تحریک انصاف نے
اپنی ایک پٹیشن موو کی آج صبح پشاور ہائی کورٹ کے اندر، جہاں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب کے فیصلے کو انہوں نے لگایا ایز اے پروف، جس میں انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کو اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ تاریخ دیں، اور گورنر خیبر پختونخوا نے ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے۔ یاد رہے کہ 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، اور اس کے جواب میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی کوئی بہت جلدی نہیں دکھائی، انہوں نے تھرسڈے تک کا میرا خیال ہے ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو، ٹیوزڈے کے دن میں، کہ آپ اپنا جواب لے کے آئیں اور تاریخ ہمیں دیں وغیرہ وغیرہ سو آن۔ تو یہ ایک اس وقت کا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو خاصا افیکٹولی ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس وقت کی سوچ جو ہے کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بنیادی دلچسپ سوال کی طرف، انتہائی رسپیکٹفلی، مودبانہ طریقے سے، انتہائی عزت کے ساتھ، اور وہ مشکل سوال ہے۔ وہ مشکل سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، جن کو پچھلے 24 گھنٹے سے وی لاگرز مسلسل یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، لیکن میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اب چونکہ ڈان اخبار نے بھی ہمت کر کے اس کے حوالے سے ایک اداریہ لکھ دیا ہے، کچھ انہوں نے تیکھے سوالات بھی ریز کیے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو ہم بھی ہمت کر کے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ جو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن کی جنرل باجوہ نے ایک پیغام دیا عمران خان کو، جس میں انہوں نے، اور آفتاب اقبال صاحب نے پہلے اس کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا، ویڈیو کی، اب آفتاب اقبال صاحب وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر چکے ہیں، لیکن آفتاب اقبال صاحب کی وہ ویڈیو اتنی دیر ضرور رہی ہے سوشل میڈیا کی اسپیس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، کہ اور بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اخبارات نے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور وہ اب ایک ریکارڈ کا حصہ بن گئی، جس میں آفتاب اقبال صاحب نے یہ بتایا کہ جنرل باجوہ نے خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس، انہوں نے عمران خان کی ذاتی طور پر اپنے سورسز کو استعمال کر کے انہوں نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، جس میں عمران خان صاحب نواز شریف کے حوالے سے اور بھی بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ بیسکلی آفتاب اقبال صاحب کا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے بارے میں تیز و تند قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، یا انکشافات کر رہے ہیں، یا سوال ریز کر رہے ہیں، وہ اٹھانے بند کر دیں، ورنہ جنرل باجوہ جو ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے عمران خان کو بڑا امبیرس کر سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، بیکاز اس سے پہلے، اور یہ ڈسکس ہو چکی ہے، میں جانا چاہتا ہوں ڈان کے اس اداریے کی طرف اور اس پہ بلڈ اپ آن کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر میں اس پہ ڈسکس کر لوں مودبانہ طریقے سے، کہ جو سچویشن ہے یہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے لیے، جس کو عرف عام میں GHQ کہتے ہیں، پاکستان کی آرمی کمانڈ کے لیے بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ کر چکی ہے، بیکاز ایک وی لاگر نہیں ہے، کوئی آدھا درجن وی لاگرز ہیں، کچھ پاکستان کے اندر ہیں، کچھ دنیا بھر میں ہیں، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی کدھر ہیں، اور بہت سے اور لوگ سوشل میڈیا پہ جو مسلسل یہ کویسچن ریز کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ فرماتی تھیں کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، اب پاکستان کے ایکس آرمی چیف بھی شامل ہو گئے ہیں یہ کہنے کے لیے، اور اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، ریزنگ دی کویسچن کہ یہ آرمی چیف جو ہیں یہ اپنے دور حکومت کے اندر، دور اقتدار کے اندر جن کا 6 برس کا تھا، آخر کرتے کیا رہے ہیں جب یہ ویڈیوز بھی بناتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جاوید چودھری صاحب کا جو کالم ہے وہاں سے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں ہی وہ تھا جس نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، بیکاز عمران خان پاکستان کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے، اور میں نے ہائر نیشنل انٹرسٹ کے لیے ضروری سمجھا کہ میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر دوں۔ دس آفٹر کلیمنگ فار سیورل منتھس کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ میں نیوٹرل ہو جاؤں، اور جب میں نیوٹرل ہو گیا تو پھر یہ سارے اتحادی جو ہیں، یعنی آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، یہ اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا لی، اور میں بالکل معصوم ہوں، میرا صرف رول اتنا تھا کہ میں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا نہیں۔ لیکن اب جاوید چودھری صاحب کے کالم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی کہ میں نے گرایا اور میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب آپ نئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز بھی بناتے رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی، تو یوں پھر وہ ایک ویڈیو میکر ہو گئے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈان کا اداریہ دکھاؤں اور اس میں سے میں پڑھ کے آپ کو کچھ لائنیں سناؤں جو کہ وہ بڑی ایک سطل قسم کی انگریزی کے اندر لکھی گئی ہیں، لیکن ہیں بڑی سگنیفیکنٹ، بیکاز ڈان نے بھی ہمت کی، آپ کو پتہ ہے ڈان میں اتنی ہمت نہیں ہے آج کل اس قسم کی بات کرنے کی، لیکن ڈان نے بھی ہمت کر لی۔ لیکن جو کویسچنز ریز ہوتے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹرز کے لیے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ 3-4 کویسچنز اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے پڑھ لوں۔ پہلا کویسچن جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز، جب یہ بیسکلی ڈان اخبار کا جو اداریہ، میرا خیال پہلے میں آپ کو دکھا دوں اسکرین شیئرنگ کر کے، اس کے بعد میں اپنے کویسچن جو ہیں آپ کے سامنے ریز کرتا ہوں۔ سو لیٹ می شیئر دی اسکرین ود یو ہیئر۔ لیں جی، یہاں ہے ٹینٹڈ لیگیسی، اس کا جو ہے اس کا عنوان ہے ٹینٹڈ لیگیسی۔ یہ اب کے حساب سے کچھ 4 گھنٹے پہلے فروری 14 تاریخ کو ڈان کا ایڈیٹوریل پوسٹ ہوا ہے۔ اب اس میں باقی جو سارا کچھ ہے وہ تو چلنے دیں، جو میں نے اس میں چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں یلو سے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 3 پیراگراف میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہیں۔
the results of this extra curricular activities, पहले तो आप ये देखें कि डॉन ने जनरल बाजवा के लिए टर्म इस्तेमाल की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. The results of this the results of his extra curricular activities, यानी जैसे कुछ स्कूल का स्टूडेंट होता है जो अपनी एक्टिविटीज़ के अलावा, पढ़ाई के अलावा जो अदर खेल कूद या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा होता है, उसके लिए लफ्ज़ एक्स्ट्रा करिकुलर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ डॉन ने इस्तेमाल किया है द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वर कैटास्ट्रोफिक. लफ्ज़ बड़ा सख्त, कैटास्ट्रोफिक यानी तबाहकुन. द कंट्री ग्रू इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड while he, यानी जनरल बाजवा, played one side and then the other. His critics say it was all for personal gain, even if he insists he was acting in the public interest. जो लोग अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा मानूस नहीं है कि जनरल बाजवा तो ज़रूर ये कहते हैं कि मैं हायर नेशनल इंटरेस्ट में, कौम के वसी तर मफाद के अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन उनके क्रिटिक्स ये समझते हैं कि जो कुछ भी जनरल बाजवा ने किया वो उन्होंने ज़ाती पर्सनल गेन में किया. और उनके क्रिटिक्स ये भी पूछते हैं कि भाई ये बहुत कुछ पूछते हैं, चलें रहने दें. द जनरल also left the armed forces facing a reputational crisis unlike any before. यानी ऐसा reputational crisis, यानी एक reputation का और नाम का और अपनी इज्जत का एक ऐसा क्राइसिस पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए जनरल बाजवा ने खड़ा किया है अनलाइक एनी बिफोर. यानी इससे पहले ऐसा क्राइसिस आर्म फोर्सेस पाकिस्तान को कभी फेस नहीं करना पड़ा है. मैं समझता हूँ कम से कम 1971 से पहले भी नहीं करना पड़ा था, और 1971 को अब 50 बरस गुजर गए. 1971 के बाद 50 बरस के बाद जनरल बाजवा ने एक ऐसा रेपुटेशनल क्राइसिस खड़ा किया है फॉर पाकिस्तान आर्मी जिसकी नज़ीर नहीं मिलती. गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज रॉट टू द स्टेट and its institutions during General Bajwa's tenure, there must be some kind of reckoning. ये मैंने आपने देखा है कि वो मैंने येलो में लिखा था, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर के अंदर हाईलाइट किया है कि डॉन जिसने बहुत ही कॉशियसली कहा है कि जिस किस्म का नुकसान जनरल बाजवा ने की इंस्टीट्यूशंस को, रियासत के इदारों को और रियासत को पहुंचाया अपने टेन्योर में, उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब होना, उसका कोई खाता खुलना जो है, सम काइंड ऑफ रेकनिंग जो है वो ज़रूरी. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. द बाजवा डॉक्ट्राइन मस्ट बी रीअसेस्ड. बाजवा डॉक्ट्राइन को एग्जामिन करना, असेस करना ज़रूरी है. एंड इट्स नोन एंड लेसर नोन डायमेंशंस ऑडिटेड इन डेप्थ एंड रॉट इन टू द पब्लिक आई. उसको पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा, हिसाब किताब करना पड़ेगा. द फ्रेश गार्ब ऑफ न्यूट्रलिटी, जो कि फ़ौज कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, नो लॉन्गर सीम्स एनफ टू एक्सक्यूज़ द लेटेस्ट मिस एडवेंचर्स ऑफ आवर यूनिफॉर्म्ड लीडरशिप. ले जी स्टॉप शेयरिंग में करता हूँ और मैं वो पॉइंट्स की तरफ आता हूँ. अब चूँकि पाकिस्तान के बड़े अखबार ने इंतहाई अदब से और बहुत ही कॉशियस लैंग्वेज के अंदर ये सवाल उठा दिए, तो मैं इसमें 2-3-4 सवाल मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ. जब भी GHQ जनरल बाजवा को ऑडिट करना शुरू करे और उनके तमाम 6 बरस के कॉन्डक्ट को एसेस करने लगे, और ये उसको मुझे लग रहा है, मुझे शक ये है कि इस वक्त हो सकता है कि GHQ की लीडरशिप उसका मूड ये ना हो बिल्कुल भी, और वो ना करना चाहते हों, और उनमें ना उनको लगे कि एक एक्स आर्मी चीफ़ को वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो नहीं करना चाहेंगे गिवन द हिस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पहले आर्मी चीफ़ नहीं है जिन्होंने अपनी पावर्स को अब्यूज़ किया. बाकियों ने भी किया है, तो किसी की असेसमेंट तो हुई नहीं, बाद में किसी को एग्जामिन तो किया नहीं गया, तो ज़ाहिर है कि GHQ नहीं करना चाहेगा. लेकिन मुझे बहुत शक है, आपको पता है मैं एक एनालिस्ट हूँ, और मैं किसी की बताई भी बात पे कि किसी ने मेरे कान में क्या किया उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता. मैं सिर्फ माहौल, मौसम और चीज़ों को देख के डॉट कनेक्टिंग करता हूँ. मुझे बहुत शक है कि सूनर और लेटर सूरत हाल इस किस्म की डेवलप कर जाएगी कि जनरल हेड क्वार्टर्स को किसी न किसी स्टेज के ऊपर जनरल बाजवा के तमाम 6 बरस के टाइम पीरियड को एसेस करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड और खाता खोलना पड़ेगा. जनरल बाजवा को बुलाकर कुछ मुश्किल सवालात उनसे पूछने पड़ेंगे. यही वजह है कि जनरल बाजवा नफसियाती तौर पे इतने परेशान नज़र आते हैं. वो कभी इमरान खान को डराने की कोशिश कर रहे हैं जावेद चौधरी के कॉलम्स के ज़रिए, कभी वो आफ्ताब इकबाल साहब का सहारा लेके बंदूक अपनी फायर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अंडर प्रेशर हैं. और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा का हिसाब किताब GHQ को करना पड़ जाएगा, ये इसका ख़तरा जो है वो जनरल बाजवा को भी लगा हुआ है. बिकॉज जिस इंसान ने कुछ किया होता है उसको सबसे ज़्यादा धड़का जो है वो लगा होता है. वो जो पुराना मुहावरा है टर्किश या सेंट्रल एशियन लिटरेचर का कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वहाँ वो वाली सूरत हाल है. अब वो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन तो 40 होंगे, लेकिन फ़ौरन से साबर मिठू कौन है वो भी एक क्वेश्चन है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते. 4 जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं
GHQ کے لیے. پہلا کوشچن یہ ہے 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور انہوں نے ایڈیشنل فورس وہاں پر بھیجی جو آ رہی تھی 38,000 ان کی مزید انفینٹری وہاں پہ پہنچی، اور 10 دن سے ہندوستان کے اخبارات نے کھپ ڈالی بھی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. جنرل باجوہ جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہ اس ٹائم پیریڈ میں ان کو کب پتہ چلا کشمیر میں جو پاکستان کا سب سے سینسٹیو تھا، جس کو شہرک کہا گیا، جو مین ہمارا جھگڑا تھا ہندوستان کے ساتھ، جس کی وجہ سے تمام ڈیفنس پیراڈائم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اتنی بڑی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی کی، جس کا خرچہ برداشت کیا 70 برس میں، اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو مین جھگڑا ہے وہ تھا بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وجہ سے، اور مقبوضہ جموں کشمیر ہی وہ بیسس بنی ہے جس کی وجہ سے 70 برس سے ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی بہتر پبلک ریلیشن شپ، ہیومن کانٹیکٹ، ٹریڈ ریلیشن شپ، اکنامک ریلیشن شپ، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، سماجی تعلقات مینٹین نہیں کر سکے، بیکاز ہمارا ایگزسٹینشل جھگڑا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ایک اصولی طور پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل نکل سکے. تو جب ہندوستان کی حکومت، نریندر مودی کی حکومت اتنا بڑا انیشیٹو لے رہی تھی اور موو کر رہی تھی اس انیشیٹو لینے کی طرف، اور اس سے پہلے بالا کوٹ کی اسٹرائک ہو چکی تھی، ہندوستان پاکستان کے درمیان بڑی ٹینشن رہ چکی تھی ان دا منتھ آف فیبروری اینڈ مارچ، تو جنرل باجوہ جس اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے along with his own کی اپوائنٹمنٹس، بیکاز اس وقت تک ان کو وہ 3 برس اپنے کمپلیٹ کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن لی، اسی مہینے انہوں نے بیسس بنائی اس چیز کی کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان چونکہ تعلقات جو ہے اس میں بڑی کشیدگی ہے، اس لیے آرمی چیف کو اسٹیج پہ چینج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو آرمی چیف تھا پاکستان کا، جس کی ذمہ داری تھی پاکستان کی جغرافیکل فرنٹیئرس کو، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر بہرحال شامل تھا، یہ آرمی چیف نے کیا کیا اس سارے ٹائم پیریڈ میں؟ آرمی چیف کو کب پتہ چلا کہ نریندر مودی کی حکومت اتنا بڑا انیشیٹو لینا چاہ رہی ہے، یہ لے چکی ہے، یہ فیصلہ کر چکی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی لسننگ ایبلٹی تھی تو وہ کشمیر کے حوالے سے تھی، اگر کوئی لسننگ ایبلٹی تھی پاکستان کی ہے تو اس کو دلی میں ہونا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر تھی. تو جنرل باجوہ نے کو کب پتہ چلا کہ نریندر مودی کی حکومت، کیا ان کو اس وقت پتہ چلا جب یہ ہو گیا تھا، جب 1 اگست کو ڈی جی ISPR نے اس حوالے سے چند سیلیکٹ میڈیا پرسنز کو بریفنگ دی جس میں میں بھی شامل تھا، یا ان کو 1 مہینے پہلے پتہ چلا، یہ 1.5 مہینے پہلے پتہ چلا، یہ 15 دن پہلے پتہ چلا؟ اور جب ان کو پتہ چلا، کس سٹیج پہ پتہ چلا؟ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ پہلے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے بارے میں ایک ریٹن ڈاکومنٹری ایویڈنس رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، منسٹری آف ڈیفنس کو، پاکستان کے فارن آفس کو سبمٹ کی کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہمیں انٹیلیجنس انفارمیشن یہ ملی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ یہ کرنے والی ہے، اور ہمارے پاس رسپانس کرنے کے لیے یہ آپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کروشل کویسچن ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر اس کویسچن کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں دے گی تو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت پولیٹیکل سائنس اور ہسٹورین ہیں جو ساؤتھ ایشیا کو پہ دیکھتے ہیں، وہ ضرور لکھیں گے اس حوالے سے، اور وہ بڑی امبیرسنگ مومنٹ ہو جائے گی اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس فنڈامنٹل پیوٹل کویسچن جو ہے اس کو ریز کیا جائے، اور جنرل باجوہ کے سامنے یہ کویسچن رکھا جائے سمجھنے کے لیے کہ جنرل باجوہ جولائی اگست 2019 میں کیا کر رہے تھے اس حوالے سے. یہ پہلا کویسچن. اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب فروری کے آخری ہفتے میں ہندوستان نے بالا کوٹ میں اسٹرائک کی اور اس وقت پاکستان کا ایک کاؤنٹر رسپانس آیا، تو ایاز صادق صاحب نے جو کامنٹ کیے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ ان کے چہرے سے وہ آئے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، اینڈ سو آن. وہ اس وقت کیا تھا؟ کیا جنرل باجوہ جو تھے وہ کاؤنٹر رسپانس نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو جائے گی؟ یا جنرل باجوہ جو ہیں اس لیے پریشان تھے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا دباؤ تھا کہ پاکستان کو کاؤنٹر اسٹرائک جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے فیوچر کے حوالے سے. تو ہو گئے. تیسرا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن یہ ہے کہ جب یہ کلیئر ہوتا چلا گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اگست کو 15 تاریخ کو انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا، اور اس سے پہلے جنرل باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی افغانستان کے حوالے سے کہ طالبان کب کابل کو اوورٹیک کر لیں گے، اور جب کابل کو وہ اوورٹیک کریں گے
تو ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا؟ جو 40 ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 40-50 ہزار پاکستانی اوریجن ملیٹنٹس اور ٹرائبلز جو بہرحال سنز آف سوائل پاکستان کے ہیں، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے این ڈی ایس کنٹرول اور جو اشرف غنی صاحب کی حکومت کنٹرول افغانستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. تو اور یہ بھی اب اس کا کیا ہونا تھا اس کے بعد؟ کیا طالبان نے ان کو پناہ دیے رکھنا تھا یا ان کو پاکستان کو واپس کرنا تھا؟ تو جنرل، اور یہ تمام تر ذمہ داری ہم جانتے ہیں کہ یہ ملٹری کی تھی. ساری نیگوسیشنز افغانستان ہو یا کشمیر ہو، ایسے تمام معاملات ہیں، اس کو کبھی کسی سویلین گورنمنٹ نے ڈیل کیا ہی نہیں تھا. تو جنرل باجوہ ایز پاکستان آرمی چیف جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے اس اسٹیج کے اوپر؟ انہوں نے کیا اسیسمنٹ کی تھی؟ ان کی اسیسمنٹ کیا تھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے؟ اور اس کے بارے میں کیا انہوں نے کوئی ریٹن سبمیشن اور رپورٹ جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو پرائم منسٹر کو، فارن آفس کو دی تھی کہ جب افغان طالبان کابل کو کنٹرول کر لیں گے تو ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ٹی ٹی پی کو واپس لینا پڑے گا، اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم ٹی ٹی پی کو لیں گے؟ اور ٹی ٹی پی کے یہ ملیٹنٹس اگر واپس آئیں گے تو کیا ہتھیار لے کے آئیں گے؟ اس کویشچن کے ساتھ جو چیز وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جنرل باجوہ ہی کے ٹائم پیریڈ کے اندر تقریباً 130 ارب روپے منظور کیے گئے تھے افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر فینس لگانے کے لیے. جب وہ فینس لگی اور آپریشنل ہوئی، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 90% سے زیادہ آپریشنل ہو چکی تھی بائی دی اینڈ آف 2021، تو یہ جو اتنی بڑی تعداد کے اندر ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہتھیار بند ہو کے یہاں سے واپس آ گئے خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر، اور انہوں نے ادھم مچا دیا اور دہشت گردی شروع کر دی جسے اب فیس کر رہے ہیں، تو جنرل باجوہ کو اس پہ کوئی کنٹرول کیوں نہیں تھا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. تھرڈ، فورتھ جو وہ فینسی کے حوالے سے تھا. چوتھا کویشچن میرا فینسی کے حوالے سے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی مودبانہ میری سبمیشن ہے کہ جی ایچ کیو کو مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر یہ کویشچنس اٹھانے پڑیں گے. اس سے ایز اے لیونگ انسٹیٹیوشن، بیکاز میں جیسے کہ پچھلے میں نے وی لاگ میں کہا کہ آرم فورسز آف پاکستان از اے لیونگ انسٹیٹیوشن کنٹینیوسلی فار دا پاسٹ 170 ایئرز اسٹارٹنگ فرام 1858. اور جو لیونگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک شخص یا دو اشخاص کا نام نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی آ جائے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایپل نے اپنے ہی فاؤنڈر اسٹیو جابس کو فائر کر دیا تھا. یہ جو بڑی بڑی امریکن کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ہی فاؤنڈرز کو چلتا کرتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں. تو یہ تو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو ہے نہیں جس میں ایک آرمی چیف کو پاکستان آرمی کویشچن نہ کر سکے. تو اب میں نے ذرا کھل کے کہہ دیے. بنیادی طور پر کیا ڈان بھی اسی طرح سے رہا ہے، انہوں نے ذرا سٹل طریقے سے کہا ہے، میں نے ذرا کھول کے کر دیا ہے. انہوں نے انگلش میں کہا ہے، میں نے اردو میں کہہ دیا. باقی جو اب گورنر صاحب کیا گل کھلاتے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، وہ پھر جب کھلاتے ہیں چند گھنٹوں میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.